बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, 3 दिन बाकी हैं। पीर 20 जनवरी को ट्रंप अपने ओहदे का हलफ उठा लेंगे, नई इंतज़ामिया चार्ज संभाल लेगी। अब तक के ऑप्टिक्स से क्या लगता है, पाकिस्तान के हवाले से कोई आसानी पैदा हो सकती है या कोई मुश्किलात बढ़ेंगी? आपने एक वीडियो की है, बिलावल भुट्टो को इन्विटेशन आ गया, ये क्या चक्कर है? अच्छा, उस इनविटेशन के हवाले से तो बाद में बात करेंगे टुवर्ड्स द एंड, क्योंकि बहुत ये सेरेमनी को एक्सप्लेन करना, क्या होना है, शेड्यूल क्या होगा, उस दिन के ऑप्टिक्स क्या होंगे, कौन कौन आएगा, किसको कहाँ ढूंढने की ज़रूरत है। हैरान कुन तौर पर जो इन्विटेशंस हैं उनमें कुछ चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। उसकी भी कुछ जुज़ियात मैं पहले डिस्कस भी कर चुका हूँ, लेकिन कुछ मज़ीद हैं जिनको हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन देखें, 96 घंटे पहले जी इस हल्फ बर्दारी से हुकूमत पाकिस्तान को, शहबाज सरकार को एक नहायत ही कीमती, नहायत ही मुफीद लेकिन मुफ्त मशवरा जो है वो अमेरिका से दे दिया गया। सही कि आप इससे पहले कि डोनाल्ड ट्रंप हल्फ उठा लें, आप कुछ चीज़ें कर लें। और अब देखें, 2 बड़ी मुतज़ाद किस्म की चीज़ें मौजूद हैं। एक रिएक्शन भी मौजूद है, जो इदारों के करीबी समझे जाने वाले सहाफ़ी हैं, हुकूमत के करीबी समझे जाने वाले सहाफ़ी हैं, वो एक पूरा राग लापते हुए नज़र आ रहे हैं। सही। एक है जो ग्राउंड रियलिटी है पाकिस्तान की, पाकिस्तान जैसे मुल्कों की, और एक है ख्वाहिश जो तहरीक इंसाफ की है। सही। इन सारी चीज़ों को ज़रा जो है वो ठंडे दिल के साथ परख भी लेंगे। वैसे कोई अब इतना वक्त नहीं रह गया, इफ्स एंड बट्स का टाइम तो ख़त्म हो गया। सही। अब तो मामला जो है वो बिल्कुल ये सर पर खड़ा हुआ है। वो कहते हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, घोड़ा भी है, मैदान भी है। अभी 4-6 दिन में आपको पहला जो जायका है वो मिल जाएगा और आपको पूरी देग नहीं खानी पड़ेगी। आप एक चम्मच उठा कर चखेंगे, आपको पता चल जाएगा आगे देग का जायका क्या है। जैसे हमें जो बाइडन इंतज़ामिया का जायका पता चल गया था जी। इमरान खान ने ट्वीट किया, उस ट्वीट को लिफ्ट नहीं कराई गई, बाइडन ने एक्नॉलेजमेंट नहीं दी, इमरान खान का राब्ता नहीं हो सका। नई बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने हल्फ उठा लिया, 20 जनवरी गुजर गया, 21, 22, 23, 24, 25, 26 दिन गुजरते चले गए। आपको ये पता चल रहा था कि अशरफ गनी से फ़ोन पर बात हो गई है, नरेंद्र मोदी से हो गई है, तो हसीना वाजिद से हो गई है, और फ़लाँ से हो गई है, फ़लाँ से। हमारे ख़ित्ते में हर तकरीबन हमें छोड़कर सबसे हो गई, हर दूसरे लीडर से उसकी बात हो गई थी। तो इमरान खान से बात नहीं हुई थी, तो आपको अंदाज़ा हो गया था। बात तो आपको भी समझ जानी चाहिए कि उसने, डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया जहान के लीडर से अभी भी बात कर ली है और शहबाज शरीफ से बात नहीं हुई है। 3 नवंबर 2016 को डोनाल्ड ट्रंप पहली मरतबा सदर बना था, 30 नवंबर को नवाज शरीफ के साथ बात हो गई थी। बिल्कुल। तो अभी तो आपकी बात नहीं हुई। जो खान साहब के वक्त में बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पहला राब्ता हुआ था, वो हुआ था एंटनी ब्लिंकन का शाह महमूद कुरैशी से। हमने प्रेस रिलीज़ निकाली थी कि जनाब 2 तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंडशिप, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ख़ित्ते में गोल अहदाफ, दुनिया में मुश्तरका जो ख्वाहिशात हैं उनकी तकमील के हवाले से बातचीत की गई। हमने तो प्रेस रिलीज़ निकाल दी थी। एंटनी ब्लिंकन ने टका से एक ट्वीट किया था, उसने कहा था कि वो एक 1 पॉइंट एजेंडा पे छोटी सी बात हुई थी कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने डैनियल पर्ल केस के मेन एक्यूज़ को एक्विट कर दिया है, तो आई टोल्ड पाकिस्तानी काउंटर पार्ट कि ये करे। तो इस किस्म का था, बड़ा सर्द मेरी का रवैया था। तो अभी जो है वो चीज़ें क्या होनी है या क्या हो सकती हैं। देखें, अभी तक जो आपके सामने चीज़ें आई हैं ना, कि जिन लोगों को ट्रंप के इनर या आउटर सर्कल में समझा जाता है, करीबी समझा जाता है, या थोड़ा सा दूर फार का रिश्तेदार समझा जाता है, उन तकरीबन मेन अहलकारों, फैमिली, क्लोज सर्कल, इनर सर्कल, उधर बातें तो यही चल रही हैं कि जो पीटीआई के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा, कि जनाब वो जो चीफ ऑफ स्टाफ है वो भी, फिर मैट गाइड्स जिनका नहीं हो सका एज अटॉर्नी जनरल, रिचर्ड ग्रेनल का मामला, बाकी लोग, उन्हीं में एक ज़ल्मे खलीलज़ाद भी हैं। अब ज़ल्मे खलीलज़ाद को अभी तक कोई पोर्टफोलियो तो नहीं दिया गया, लेकिन ये तो सबको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप के वो करीबी सर्कल में कहलाए जाते थे फर्स्ट टर्म में, और उनके तमाम जो अफ़गानिस्तान के मामलात थे मोस्ट क्रूशल वक्त में, इनखला की तैयारी के वक्त में,
ان کو ہینڈل تو زلمے خلیلزاد کر رہے تھے. اب ان کو ایگزیکٹلی کیا کوئی پورٹ فولیو ملنا ہے یا نہیں, لیکن مشورہ جو ہے وہ ان کی طرف سے آیا. انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے 3 سٹیپس بتائے ہیں, کیونکہ یہ تمام کچھ ہو رہا ہے اس وقت کے دوران جب لابینگ ظاہر ہے کہ دوسری طرف سے بھی چل رہی ہے. میں حیران تھا, جیو ٹی وی کے اوپر ایک خبر چلی کہ ٹرمپ کے بیٹے کے بزنس پارٹنر کے قریبی دوست کا دعویٰ. وہ آپ جاتے ہیں نا, آپ جا کے بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جناب رشتہ داری بتانے کے لیے کسی کے ساتھ, کسی امیر بندے کے ساتھ کلوزنس بنا, وہ فلانا وہ رشتہ دار ہے جی. وہ پتہ چلتا ہے کہ جناب پڑوسی کی خالہ کے بیٹے کے چاچے کی پھوپھی کا بہت قریبی ہے. تو انہوں نے جناب یہ کہا ہے. ہم سارے اس وقت ظاہر ہے کہ اس ٹرانس میں موجود ہیں, سب کو معلوم ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک غیر روایتی شخص ہے اور آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. وہ نیو ایئر نائٹ کو پارٹی کرنے کے بعد اگلے دن صبح 6 بجے ارلی رائزر اٹھ کے وہ کسی بھی قسم کا ٹویٹ داغ سکتا ہے. صحیح. وہ خان صاحب کا اور ایک اس کا انسیڈنٹ بھی ہوتا ہے, لیکن خان صاحب کا انویٹیشن نہ آنا بھی میرے لیے ایک وہ, حالانکہ یہ بات تحریک انصاف نے خود آفیشیلی کہیں کلیم نہیں کی, آن نہیں کی. صحیح. لیکن جب آپ ان انویٹیشنز کو دیکھتے ہیں, ان انویٹیشنز کو جو ڈونلڈ ٹرمپ نے بھیجے ہیں, خود بذات خود جن لوگوں کو انوائٹ کیا ہے اس تقریب میں, بلاول نہیں ہے ان میں, ان کو جب آپ قریب سے دیکھتے ہیں تو پھر یہ سوال ضرور ذہن میں آتا ہے کہ جب اس کو بلا لیا تو پھر خان صاحب کو کیوں نہیں آیا جی. پھر اگر اس سٹینڈرڈ پر جانا ہو نا تو پھر شاید پی ٹی آئی کا جو کانفیڈنس ہے اس کو ایک دھچکا ضرور لگنا چاہیے. صحیح. کہ یہ if that is the standard, وہ میں ایکسپلین کروں گا. وہ انویٹیشن لابی ہونے کے بعد وہ جائر بولسنیرو کا انویٹیشن ہے. اچھا. اگر جائر بولسنیرو کو انویٹیشن کیا تو میرا خیال ہے پھر خان صاحب کو بھی جانا چاہیے تھا. نہیں گیا تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے. لیکن ایک چیز جو ڈونلڈ ٹرمپ سے بہت قریبی کام کرنے والا شخص ہے, جس کا ابھی فی الحال کوئی رول ایکسپلینڈ نہیں ہے, واضح نہیں ہے, زلمے خلیلزاد, اس نے ایک ٹویٹ کیا ہے کیونکہ لابنگ چل رہی ہے. ظاہر ہے کہ ہمارا سفارت خانہ, ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ موراکو میں, مراکش میں بیٹھ کے جو آپ جو سٹیٹمنٹس دلوا رہے ہیں یا دے رہے ہیں ہمارے خواجہ آصف صاحب, وہ تو بڑی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں. وہ جس طرح کے پنجابی میں وہ جواب دے رہے ہیں رچرڈ گرینل کو, وہ پنجابی بھی کہ آپ کے جو واشنگٹن ڈی سی میں سفارت خانہ ہے اس کو کرنا چاہیے نا کام. تو وہ کوئی لابنگ شاپنگ کی بات بھی چل رہی ہے کہ کوششیں ہو رہی ہیں, اٹیمپٹس ہو رہی ہیں, کوئی ٹرک شرک بھی چل رہا ہے, چلا گئے ہیں اینٹی عمران. ہاں, عمران خان کے حوالے سے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے حق میں نہیں, طالبان کے خلاف کیے گئے, طالبان کے حوالے سے یہ اسٹیٹمنٹس دیتا تھا, یہ دیتا تھا. اب ہمیں سب کو یہ لگتا ہے کہ ہم نے امریکنز کو گائیڈ کرنا ہے. اچھا. وہ بڑے لکھے ہیں, کوشش بھی کرتے ہیں. ان کا یہاں جو سفارت خانہ ہے نا, یا جو ان کے سیٹ چیزیں ہوتی ہیں, وہ بہت ریئر ہوتا ہے کہ آپ ان کو کوئی بہت بڑا ڈپلومیٹک کو کرے نا تو آپ اس میں کچھ تبدیلی کر سکتے ہیں. زلمے خلیلزاد نے 96 گھنٹے پہلے, یعنی کہ گزشتہ رات, ٹویٹ کیا کہ رادر دین اسپینڈنگ منی لابینگ ان یو ایس اے, کہ امریکہ میں لابینگ پر پیسہ خرچ کرنے کے بجائے پاکستان ملٹری ڈومینیٹڈ گورنمنٹ شوڈ ٹیک 3 اسٹیپس. 3 اقدامات پاکستان کی حکومت کو اٹھانے چاہیے. نمبر 1, ریچ این ایگریمنٹ ود پی ٹی آئی. صحیح. اور یہ ٹیگ کر کے کیا, یعنی اگر اس کا کوئی ریپریکشن یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں جناب وہ ڈونلڈ ٹرمپ اوفینڈ ہو جائے گا, وہ کہے گا یہ چچڑ ہی ہو گیا ہے زلمے خلیلزاد, تو اس کو وہ کر دے گا. نہیں, دیر از اے میتھڈ ان دس میڈنس. رائٹ. یہ جو ایک مسلسل آپ کو ٹویٹس نظر آ رہے ہیں, یا جو رچرڈ گرینل بات کر رہا تھا, تو وہ ظاہر ہے کہ ٹرمپ کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے نا. اور وہ بندہ قسطنطنیہ میں نہیں رہتا, وہ ٹرینیڈیڈ اینڈ ٹباگو کا رہائشی نہیں ہے, وہ 90s کا بھی نہیں ہے. وہ خود سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو بندہ ہے, چیزوں کو فالو کرتا ہے, ریڈ کرتا ہے, رسپونڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ اس کو جب ٹیگ کر کے کوئی بندہ جس نے ٹرمپ کی گڈ بکس میں رہنا ہو, یا اس سے کچھ مراعات لینی ہو, فیور لینی ہو, عہدہ لینا ہو, تو وہ کوئی ایسی چیز نہیں کرے گا جو ڈونلڈ ٹرمپ کو اوفینڈ کرے. یا تو پھر یہ ہے کہ اس کو پتہ چل گیا کہ بھائی ہی از ڈن اینڈ ڈسٹڈ, اس کی کوئی گیم نہیں رہی. تو اس نے کہا کہ بھائی سب سے پہلے تو موجودہ حکومت جو ہے اس کو پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی اگریمنٹ کرنا پڑے گا. صحیح. دوسرا, یہ جو سجیسٹ کیا گیا, مشورہ دیا گیا, دوسرا یہ کہا گیا کہ ریلیز عمران خان ہو از ان جیل آن بوگس چارجز, کہ عمران خان کو رہا کریں جو فیک بوگس چارجز کے اوپر, یہ اب ان کا موقف ہے, ان کو رہا کر دیا جائے. اور تیسرا, ٹیک دیز میئرز بائی 20 جنوری, 20 جنوری سے پہلے یہ آپ کام کر لیں. دیز اسٹیپس ول سیو پاکستان اینڈ اوائڈ اے میلٹ ڈاؤن. دے
also would help Islamabad's relationship with at real Donald Trump administration. اور نیچے ڈان کی وہ سٹوری ہے جو انور اقبال صاحب نے ایکسپلین کیا کہ ہماری طرف سے کیا لابنگ چل رہی ہے ٹرمپ آنے والی ٹرمپ انتظامیہ کو انفلوئنس کرنے کے لیے. تو یہ مشورہ جو ہے وہ دے دیا گیا. یہ مشورہ بہت سارے لوگوں کی طرف سے دیا گیا ہے, امریکہ کی میں رہنے والوں کی طرف سے دیا گیا ہے, اور یہ سب کو معلوم ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی وہ تو نہیں ہوگی نا جو بائیڈن کی پالیسی تھی. مطلب واٹ از دا ڈفرینس؟ آپ نعرہ لگا کے آئے ہیں, آپ کہتے ہیں ہائی ہینڈیڈنیس آف بائیڈن ایڈمنسٹریشن, ان کے آفیشلز کی. آپ اپنے جرنیلوں کو ڈیپ اسٹیٹ کو چیلنج کر کے الیکشن جیت کے آئے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ وہ پرو وار پریزیڈنٹ تھا, آپ کہتے ہیں کہ وہ پرو ریجیم چینج پریزیڈنٹ تھا, وہ یہ غلط کرتا تھا, وہ یہ غلط کرتا تھا, اس نے یہ غلط کیا, اس نے فلاں غلط کیا. تو اگر آپ نے بھی وہی پالیسی رکھنی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا کوئی واکنگ دا ٹاک جس کو کہتے ہیں. اب ہوگا کیا دیکھیں, اوور نائٹ بہت بڑی ایک دم سے آپ کو نہیں لگے گا. گورنمنٹ سینس کرنا شروع ہو چکی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ خود سے کوئی ٹویٹ یا بیان داغ سکتا ہے. اچھا, آنے والے دنوں صحیح. رانا ثناء اللہ نے اعتراف کر لیا نا کاشف عباسی کے شو میں بیٹھ کے, انہوں نے کہا وہ جیسا سا وہ بندہ ہے وہ کر بھی دے گا, لیکن انہوں نے اس کی طبیعت ہے. لیکن اس پہ حیران کن طور پر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ٹویٹ آنے پہ اور اس پہ مان جانے یا عمل درآمد ہونے میں فرق ہے. فرق نہیں پڑے گا, یہ اب کہہ تو رہے ہیں وہ فرق نہیں پڑے گا, فرق تو پڑے گا. واقفان حال کو پتہ ہے کہ کتنا فرق پڑتا ہے. سب کو معلوم ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ امریکہ کی انفارچونیٹ بات ہے, پاکستان اور پاکستان جیسے بہت سارے ممالک وہاں پر مسائل تو آتے ہیں. اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ 20 تاریخ کو جو انوگریشن ہے وہ انوگریشن ماضی کے حوالے سے بہت ساری چیزوں میں مختلف بھی ہے. میں اسپیڈیلی جاؤں گا, کچھ چیزیں میں کر چکا ہوں ایکسپلین. یہ مارٹن لوتھر کنگ ڈے پر آ رہی ہے. 1997 میں بل کلنٹن کی حلف برداری مارٹن لوتھر کنگ ڈے پر ہوئی تھی. صحیح. وہ 3rd منڈے آف ایوری جنوری ہوتا ہے. تو اس مرتبہ جنوری کی 20 تاریخ منڈے کو آ رہی ہے اور تیسرا منڈے ہی ہے. تو پھر آپ کا جو مارٹن لوتھر کنگ ڈے ہے اس پہ جمی کارٹر پچھلے مہینے 24 دسمبر ہی ڈائیڈ, تو ہاف ماسٹ پہ ہوگا فلیگ. تو کوئی کبھی کسی امریکی سرنگوں پرچم کے ساتھ, کبھی کسی امریکی کی شروع ہوگا دن. وہ چرچ میں تقریبات سے, وہاں سے وہ آئیں گے جناب کیپٹل ہل, وہاں پر انوگریشن ہے, اسٹیج پہ پہنچیں گے ڈی جے وانس, اور ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری سے پہلے وہ میوزک کانسرٹ گانے شانے یہ وہ ہوگا شبشبہ. پھر وہ میجیکل لائنز جو بولنے کے بعد آپ امریکہ کے صدر بنتے ہیں, وہ 2-4 لائنیں ہیں کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے, بیسٹ آف مائی ایبلٹی, وہ بولیں گے. اس کے بعد وہ اپنے 4 سال کا پلان ایک تقریر فرمائیں گے. تقریر فرمانے کے بعد وہ پریزیڈنٹ روم جائیں گے, وہاں پہ جا کے وہ سائن کریں گے کچھ کاغذات پر, اور اس کی تصویر وغیرہ جاری ہوگی. پھر اس کے بعد 3 ریسیپشنز ہیں اسی دوران. کیپٹل ہل سے پنسلوینیا ایوینیو ٹورڈز وائٹ ہاؤس پریڈ ہوگا. یہ سارے پھر وہ جو ریسیپشنز ہیں, اور ان میں جو ان کے انوائٹیز ہیں وہ موجود ہوں گے. ان کسی کے ساتھ آپ کی اس کی ملاقات وغیرہ بھی ہو سکتی ہے. اب جو انویٹیشنز والا معاملہ, ایک تو کرامت صاحب آپ کی ذمہ داری لگا رہے ہیں, ہاں آپ اویلیبل ہوں گے اس تمام تقریب کے وقت نیوز روم میں, تو آپ نے دوربین لگا کے رکھنی ہے. ساجد تارڑ صاحب کو ضرور دیکھنا ہے. آپ کی گرائی ہیں, اس کی خیر ہے, آپ کے اس کی خیر ہے. میں بلاول پر نظر رکھوں گا. چلے بلاول پہ, ہاں 2 لاکھ کے قریب لوگوں نے اٹینڈ کرنا ہے. اچھا, فزیکلی 2 لاکھ میں ایک بلاول ہوگا. ہاں بلاول بھی ہوں گے. تو اب آپ نے ڈھونڈنا ہے کہ وہ کہاں ہے. تو آسان سا فارمولہ ہے. نہیں, اگر تو ان کو ڈونلڈ ٹرمپ نے بلایا ہے ہاں تو ان کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا. ہاں, وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم دکھائے گی کہ یہ بھی آئے گا. صحیح. جو ویری ویری امپورٹنٹ پرسن VVIPs ہوتے ہیں ان کو دکھایا جاتا ہے, ان کو ریسیو کیا جاتا ہے, ان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے, ان کو اسٹیٹ ویلکم کیا جاتا ہے, ان کو اسکورٹ کر کے تقریب میں لایا جاتا ہے, ان کو ایک نمایاں جگہ پر بٹھایا جاتا ہے. بٹھانے کے بعد ان کو دکھایا جاتا ہے, ان کا کوئی ہینڈ شیک ہوتا ہے, ان کی کوئی ملاقات ہوتی ہے, آپٹکس ہوتے ہیں بھائی. لیکن بلاول
جو انویٹیشنس ہیں بلاول کا تو وہ چل رہی ہے نا کہ وہ خریدا ہے یا کوئی اس قسم کا معاملہ ہے ہوتا ہے. اس میں بھی کوئی مذاکرہ نہیں ہے. دیکھیں کیا اپنا اگر ریلیشن شپ ٹھیک کرنے کے لیے کوئی ٹیک کمپنیز آئی ٹی کمپنیز سب نے تو ہاں, لیکن سوال تو یہ ہے نا کہ دیکھیں آپ کے وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب, ان کو جناب سوڈان کے فورن منسٹر کی کال آئی ہے اور بلاول جو ہے وہ جا رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب میں, چاہے خرید کے, مجھے نہیں ابھی کنفرم 100%, لیکن یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے براہ راست انوائٹیز میں نہیں ہے. یہ میں چیک کر چکا ہوں. اب کہہ بھی چکے اب کچھ جو نہیں کہا. اچھا اب وہ جو ہے نا نہیں نہ آپ کے وزیر اعظم کو بلایا, جے شنکر کو بلایا ہوا ہے انڈین وزیر خارجہ, جاپانیز فورن منسٹر کو بلایا ہوا ہے, چین کے صدر شی جن پنگ کے لیے بڑا انٹرسٹنگ. یار وہ اتنے رش میں بھول گئے ہوں گے, نہیں جائیں گے, نہیں بھول گئے ہیں تو انہوں نے یاد دلا دیا کہ ہم بھی ادھر ہی ہیں. ہاں اب وانگ وی جائیں گے یا تو نائب صدر جائیں گے. جو انویٹیشن نہیں گیا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, وہ طیب اردوان کا ہے. طیب اردوان کو انویٹیشن آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ جائے گا, لیکن آپ یاد کریں کہ 27 دسمبر 2020 آؤٹ گوئنگ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ انہوں نے پابندیاں لگائی تھی کاٹسا کی. صحیح, کیونکہ تمام تر بہترین تعلقات کے باوجود ترکی نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ہی پہلے دور حکومت میں روس کے ساتھ S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم کا معاہدہ کیا تھا. صحیح. آج پھر جب آپ انوائٹیز کی لسٹ دیکھتے ہیں اس میں دلچسپ ہیں جن پہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے قہر ڈالا ہوا تھا, ان کے اوپر نوازشات کی بارش نظر آتی ہے. رجیم چینج کیا, وکٹر اوربن کے وزیر کے اوپر ابھی پابندیاں لگائی ہیں. وکٹر اوربن کو ڈونلڈ ٹرمپ اپنا ٹوین بردر کہتا تھا, اس کو بلایا. جارجیا میلونی ہے, ایل سلواڈور کے پریزیڈنٹ ہے, ہاویر ملئی ہے ارجنٹائن سے, پھر لولا ڈے سلوا پریزیڈنٹ ہیں برازیل کے, ان کو انویٹیشن نہیں گیا. جائر بولسنارو کو انویٹیشن گیا. جائر بولسنارو کا پاسپورٹ پھنسا ہوا ہے, نہیں ہے ان کے پاس. ان کے وکلاء نے سپریم کورٹ آف برازیل کو اپروچ کیا ہے کہ پاسپورٹ دیں, ڈونلڈ ٹرمپ نے بلایا ہے. تو اب یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہوگا کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے رجیم چینج کروایا برازیل میں. رجیم چینج ایسے نہیں کہ آؤسٹر ہوا, لیکن دے میڈ شور کہ الیکشن نہ جیتے. صحیح. جائر بولسنارو وہاں پہ ہنگامے پھوٹ پڑے. جی, لیکن لولا ڈے سلوا پہ ہوئے تھے الیکشنز. لولا ڈے سلوا کو جیل سے نکلوا کے بے نامی آف شور پراپرٹی اپارٹمنٹس کا کیس صدارت کے عہدے پر, اور صدارت کے عہدے پہ وہ پہنچے. جیسے یہاں پر ایک پیٹرن چل رہا تھا, لیکن جائر بولسنارو کو بلایا ہے. سوال میرے لیے انٹرسٹنگ یہ ہے کہ پھر عمران خان کو کیوں نہیں انویٹیشن آیا. مطلب گوئنگ بائی دیٹ جو ٹیکسٹ بک جس کو فالو کیا گیا ہے کہ جہاں جہاں تعلق تھا تو تعلق تو خان صاحب کے ساتھ بھی تھا, لیکن انویٹیشن تو نہیں آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں مزید کچھ چیزیں ہیں جو شاید ابھی پبلک ڈومین میں نہیں ہیں. میں گیس ہی کر سکتا ہوں, کچھ لوگوں نے سعودی عرب کے اینگل کی بات کی ہے, کچھ لوگوں نے ہاں کہ کوئی اور بات کی ہے, کچھ دعوے کیے گئے ہیں. سم تھنگ مائٹ ہیو ڈن دا ٹرک فار دا گورنمنٹ, لیکن وہ جو تھا کہ آ سکتا ہے وہ اگر آ جاتا تو پھر آپ سوچیں نا, آپ سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے کہ اب کیا کرنا ہے. یہ انویٹیشن آ گیا, ہم ٹکر مار دیتے سیدھی کہ نہیں بھائی. ہاں نہیں وہ تو چل رہی ہے نا بات, لیکن یہ تو سب کو معلوم ہے کہ اگر وہاں سے کچھ ہو جاتا ہے انیشیٹ پھر تو رلا ہو جائے گا. مسئلہ امریکہ کے مطالبے کا نہیں ہے, مطالبہ تو آپ انکار کر سکتے ہیں. مسئلہ اس بات کا بھی نہیں ہے کہ وہ جس طرح شکیل آفریدی والے معاملے کے اوپر انہوں نے کہا اچھا آپ نے 33 سال سزا سنائی ہے, $33 ملین کی کٹ لگا دیا ایڈ پہ, یہ بھی قابل برداشت ہے. وہ خان صاحب کو کتنی ہوئی ہے, باقی ختم ہو گئی ہیں. اب القادر میں 10 سال ہو جائے گی فار ایگزامپل, تو $10 ملین کٹ ہو جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یا انڈیویجولس پہ پابندیاں, وہ بھی مسئلہ نہیں. مسئلہ ہے کہ وہ جہاں پر آنکھ کا اشارہ اگر IMF کو ہو گیا, مسئلہ ہے کہ US ایڈ کو مکمل ہی جس طرح رچرڈ گرینل نے ٹیگ کر کے چیزیں جو ہے اس کے اوپر کوسچن مارک ڈال دیا, بند نہیں آڈٹ بھی ہے, اسی کے ساتھ لنکڈ ہے آپ کا باقی دوست ممالک سے بھی پیسہ آنا. جو PDM سیزن 1 میں پیسوں والا معاملہ تھا اس پہ چائنا نے, سعودی عرب نے, قطر نے, UAE نے بڑا کھل کے شہباز حکومت کو بتا دیا تھا کہ آپ IMF کے جب تک ڈسپلن میں نہیں آتے اس وقت تک ہم آپ کو پیسے نہیں دیں گے. اور پھر IMF کہہ رہا تھا کہ نہیں جب تک آپ گارنٹی نہیں دیتے تو ہم آپ کو پیکج نہیں دیتے. یہ سلیم اللہ سے کلیم اللہ اور کلیم اللہ سے سمیع اللہ بال اس میں UAE اور سعودیہ نے بھی تو ہاتھ پیچھے کر لیا تھا. یہ ساری چیزیں چل رہی تھی. تو یہ ظاہر ہے کہ ایک ٹرکی سچویشن ہے. مشورہ دیا گیا ہے, مشورے دیے جا رہے ہیں,
اب 96 گھنٹے تھے جب مشورہ دیا گیا، جب یہ ویڈیو لگے گی کوئی 48 گھنٹے ہو سکتا رہتے ہوں یا 52 گھنٹے رہتے ہوں یا 56 گھنٹے، تو گھنٹوں کا کاؤنٹ ڈاؤن تو شروع ہو گیا ہے، بات منٹوں اور سیکنڈز پہ بھی آ جائے گی. اٹس اینی بڈیز گیس کہ آگے جو ہے وہ اس کے فالو اپ میں 22 تاریخ کو کیا ہوتا ہے. صحیح. 22 تاریخ کو ابھی تک 15 کانگریس مین اپنی شرکت کنفرم کر چکے ہیں اس بریفنگ میں. جی. اور یہ نمبر اگر بڑھتا ہے کتنا بڑھ جاتا ہے، ان میں سے کون کون اپ کمنگ ایڈمنسٹریشن میں کمیٹیز میں کہاں ہوگا، اور کون اس بریفنگ کی بنیاد کے اوپر آگے کوئی چیز کال کر لے، میٹنگ کال کر لے، بریفنگ کال کر لے. کون نیا اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہوگا جو ہمارے ریجن سے ڈیل کرے گا، کون نیا سفیر ہوگا پاکستان میں. یہ وہ سوالات ہیں. اب سب کا اپنا اپنا وہ ہے. آسرا حکومت بھی کوشش کر رہی ہے، تحریک انصاف بھی، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، بائی بگ مارجن تحریک انصاف کا امریکہ میں جو انفلوئنس ہے اس کا پلڑا حکومت سے بہت بھاری ہے. صحیح. فی الوقت وہ کتنا اس کو کروا سکتے ہیں ٹرانسلیٹ انٹو ریالٹی، کیونکہ جہاں جہاں پلڑا بھاری رہا ہے وہاں تحریک انصاف نے ریالٹی میں ٹرانسلیٹ نہیں کر پائی. اس سے پہلے 8 فروری کو پلڑا بھاری تھا نا، ووٹوں پہ تو آپ الیکشن جیت گئے تھے تو گورنمنٹ تو نہیں بنی، پاپولیرٹی میں تو پلڑا بھاری ہے. ووٹر ہیوی تھا، وہ جو لوگ تھے وہ ان سے. ہاں تو وہ آگے اس کو کس طریقے سے کریں گے، نہیں کریں گے، کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے. ویسے میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کا جو 27-28 تاریخ کا جواب ہے نا، وہ جواب بھی 20 سے 27 جنوری کے درمیان ہونے والی ڈیولپمنٹس کے مطابق ہوگا. صحیح. حکومت کا یعنی کہ وہ نعرہ لگتا ہے نا، وہ کہ فلاں کے خلاف نعرہ لگ رہا ہے، تو پھر وہ ایک نعرہ لگتا ہے گھوڑے خبر آئی ہے، ٹرمپ ساڈا پائی ہے. تو یہ اب ڈپینڈ کرتا ہے 20 سے 27 کے درمیان، اس کی بنیاد کے اوپر تحریک انصاف کے مطالبات پہ جواب جو ہے وہ اس کے حساب سے تھوڑا سا اوپر نیچے ہو سکتا ہے. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.